अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ। जनाब, बात करेंगे आज थोड़ी पॉलिटिकल। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे साइंस और सिग्नल्स मिल रहे हैं। कुछ दिनों से हम नोट भी कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं, आपके सामने भी ला रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है और किस तरह से एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, और वो सारे के सारे जो इशारों किनारों में बातें हो रही हैं इस हुकूमत के जाने की, इस हुकूमत की परेशानी की, इस हुकूमत के बुरे दिनों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुस्न इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एकदम सारे ही सीनियर जर्नलिस्ट एक ही तरह की मिलती-जुलती, अंदाज़ मुख्तलिफ, कहाँ, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो कमोबेश सेम ही चल रहा है। तो जनाब, अभी हम देख रहे हैं कि फैसल वाडवा साहब ने एंट्री मारी है बड़े दिनों बाद। और आपको पता है कि जब फैसल वाडवा साहब वापस आते हैं, जब एंट्री मारते हैं, मंजर आम पर आते हैं, तो वो किसी न किसी को जब भी सामने आए हैं तो किसी न किसी को पैगाम ही देना होता है। आपको पता है कि वो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं। कल जनाब हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, और वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जनाब, उन्होंने कहा है कि एक सूबे की वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, एक सूबे के पुराने वज़ीर आला को हटाकर एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है। उन सब की करप्शन के स्कैंडल्स आए हैं, और उनकी ज़ाती स्कैंडल्स भी आए हैं और इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आए हैं। यानी कि वो यही कह रहे हैं कि ये जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं और जो एक दूसरे को कटा के खुद पेश होने की साजिशें कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि सबकी करप्शन के स्कैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं, उनके ज़ाती स्कैंडल्स भी, उनके इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी। तो वो दास्तानें हमारे पास मौजूद हैं। मैं पेशगोई कर रहा हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुझे आइंदा के सियासी मंजरनामे में या तो सब एक कंटेनर्स पर नज़र आ रहे हैं या सब एक कंटेनर्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और मज़ीद वो कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान में गरीब आदमी की फ़िक्र किसी को नहीं है, सिर्फ 4 बड़ी कंपनियों को माफिया बनाना है, और इंडस्ट्रीज़ और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी और 2 और लोग हैं। ये 3 आदमियों ने पूरी गवर्नमेंट को साइड पर लगा दिया है। इंटरेस्ट की गेम है या करप्शन की गेम है। यानी कि अब ये खुद भी मान रहे हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस नहीं है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही, और सिर्फ करप्शन हो रही है। बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हमारे सामने नज़र आ रही हैं, और किस तरह से चंद इंडस्ट्रीज़ और चंद जो लोग हैं बड़ी कंपनियों के को, वो जी माफिया बना हुआ है और वो ही सब चला रहा है। और हुकूमत की अपनी कोई रिट नहीं है। मज़ीद वो यही कहते हैं कि जी सारा इंटरेस्ट की गेम है और करप्शन की दास्तानें हैं, यहाँ गरीब की फ़िक्र किसी को नहीं है। गिलगित के हवाले से जनाब उन्होंने एक बात की कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं जानता, मुझे इस बारे में नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि ब्यूरोक्रेट्स को वज़ीर बनाकर हुकूमत चलाई जा रही है। वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपका, मिट्टी भी आपकी, कोच भी आपका, सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड ब्रेकर फ्री, आप फिर भी हार जाएं, आप पर रेस में अकेले खड़े हों और आप हर रेस में अकेले खड़े हों और फिर भी हार जाएं, तो मेरा कसूर है। मतलब उन्होंने अब कैटेगोरिकली बता दिया है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं थी ही नहीं, पूरा का पूरा फील्ड ही आपको दे दिया है। यानी आप इस कदर नालायक हैं, इस कदर नाअहल हैं कि अब गिला वहाँ से भी आ रहा है कि जी आपको पूरा माहौल बना के दे दिया है, आपके अकॉर्डिंगली ना आपके मुकाबले में कोई आ सकता है। जो आपकी पोजीशन है उसको तो हमने वैसे रोंद के रख दिया है, उसको हमने दीवार के साथ लगा दिया है। ना हम उसको इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने के हमने उनको इस काबिल बनाया है, और ना ही जो है ना वो फ्री कैंपेन कर सके हैं। मतलब आपने देखा ही है किस तरह से पोजीशन को उन उधर मुश्किलात का सामना था। उसके बावजूद आप हार जाओ, आपकी वफाक में हुकूमत हो। तो अब फैसल वाडवा साहब भी, आपको पता है ना, फैसल वाडवा गिला करते हैं तो फिर कौन गिला कर रहा होता है। यानी कि वो लोग भी ये गिला करने पे मजबूर हो गए हैं कि जी सब कुछ तो आपको पकड़ा दिया है, पूरा का पूरा ग्राउंड खाली है, और ना बॉलर है आपके अगेंस्ट बॉल कराने के लिए, ना अंपायर है, ना थर्ड अंपायर है वहाँ पे, ना विकेट कीपर है, ना फील्डिंग के लिए कोई ऐसा है जो आपको कैच करा के आपको आउट कर सके। मतलब ऑल इन ऑल यू आर देयर एंड स्टिल आप
اچھے شاٹس نہ کھیل سکیں, اسٹل آپ اچھی بیٹنگ نہ کر سکیں, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے. تو جناب یہ گلہ بھی حکومت کے لیے وہاں سے پہنچ گیا ہوا ہے تھرو فیصل واڈوا. اس سے پہلے جب وہ پارلیمنٹ گئے اور ان سے پوچھا گیا, یہ مزید وہ کہہ رہے ہیں, پوچھا گیا کہ شہباز شریف کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی امن کے لیے کافی کردار ادا کیا. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کیا کردار ادا کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. سارا کردار تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ہے. مطلب انہوں نے ہی خود جو ہے اپنے آپ کو وہ کریڈٹ دے سکتے ہیں, اور کوئی کسی کو کریڈٹ نہیں دے سکتا. فیلڈ مارشل صاحب نے 10 بار امریکہ ایران جنگ رکوائی ہے. فیلڈ مارشل کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنے کارنامے کا کریڈٹ دے سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کیٹیگوریکلی کہ جناب یہ وزیر اعظم کو اس سارے جو امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے جنیوا میں, ایران امریکہ اور جناب 19 جون کو یہ معاہدہ طے پانے والا ہے, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس میں بھی موجودہ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, آپ کے وزیر اعظم کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, آپ کے نائب وزیر اعظم صاحب ڈار صاحب کی بھی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب. تو یہ جناب فیصل واڈوا صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ کل کے پروگرام میں گفتگو تھی. اب یہاں سے بڑے اہم سوالات اٹھتے ہیں جناب. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا, پھر انہوں نے بعد میں تنزیہ کالم بھی لکھا, پھر نصرت جاوید صاحب نے لکھا, ٹھیک ہے, کہ یہ ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ جو وزراء کے خلاف میڈیا پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ ساری کے سارے اشاریے ادھر ہی کو جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے برا وقت آ رہا ہے. پھر محمد مالک صاحب نے بھی پریڈکشن دی تھی کہ بڑی تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں سندھ میں بھی اور وزیر اعظم کی کیبنٹ میں بھی. پھر کچھ وزراء کی انہوں نے کہا کہ چھٹی بھی ہونے والی ہے. اور اب فیصل واڈوا صاحب اس طرح کی شکایات کر رہی ہیں اور بڑے کھل کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جناب نون لیگ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے خوش نہیں ہیں, آپ کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں, آپ کی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. جناب یہ تو یہ ساری سچویشن ہے, اور جب اس طرح کے پیغامات, اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. دوسری طرف عمران خان سے مشاورت کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس صورتحال میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت کامیاب ہوگی, کیونکہ اب مولانا صاحب بھی کل اسمبلی میں انہوں نے ایڈریس کیا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں, میری چاہے ان کے ساتھ جتنی بھی مخالفت ہو, میں نہیں چاہتا کہ میرا سیاسی مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو جیل میں بٹھایا جائے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ان کو باہر لے کر آئیں, اور سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ اگر سیاست میں ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے تو ہمیں ملک کی خاطر یہ تلخی دور کرنی چاہیے, اور ملک میں بہتری اور ہم آہنگی کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جائیں باہر اور میدان میں سیاست کریں. مزید انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے مساق جمہوریت کی بات کی تھی, تو آگے بڑھیں, آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بدمزگی دکھائے گی, کوئی اس طرح کا ہنگامہ کریں گے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں گارنٹی دوں گا پی ٹی آئی کی کہ وہ ایسی کوئی ہنگامہ انگیزی نہیں کریں گے, وہ کچھ نہیں کریں گے. اور شہباز شریف جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پر ہوتے تھے تو بڑے جوش و خروش سے کہتے ہوتے تھے کہ اگر میں 6 مہینوں میں معیشت ٹھیک نہ کر سکا تو میرا نام بدل دینا, اس طرح کی میں شہباز شریف نہیں, تو اس طرح کے وہ بیانات دیتے تھے. تو اگر ہم عمران خان کی پالیسیوں پر اعتراض کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے, یا ہم پڑھنا چاہتے بھی تھے. تو یہ بڑی خوبصورت بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے, اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. جہاں پر ہر کشمیری کا پاکستان کے لیے دل دھڑکتا تھا, وہاں آج ہم سن رہے ہیں کہ باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں, لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی ماؤں بہنوں کی ناموس پر صرف سیاست کی ہے جناب. تو یہ ساری سچویشن ہے, اور ساتھ میں انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شعر بھی پڑھا, وہ بھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گی اپنے ولاگ میں. بہت خوبصورت انہوں نے بات کی, جیسے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس شعر میں انہوں نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو.
بہت خوبصورت بات کی تھی مولانا فضل الرحمان نے، اور دوبارہ سے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ ڈر نکال دیں عمران خان صاحب کو جس زیادتی. اوبویسلی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے ہر حربہ آزما لیا ہے، آپ نے کیا نہیں کر لیا، آپ نے ڈرا لیا، دھمکا لیا، پارٹی چھین لی، پارٹی کا سائن چھین لیا، ایوری تھنگ یو ڈڈ ایوری تھنگ. اس کے باوجود آپ عمران خان صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے، اور جس کی وجہ سے لوگ آج بھی مطلب آپ نے آئی تھنک نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر دی ہے. وہ اس حد تک ووٹ کی عزت کا جو ان کا بیانیہ تھا اس کا جنازہ وہ اس حد تک آئی تھنک اس شان سے وہ لے کر نکلے ہیں کہ اب وہ دوبارہ کوئی ان کا راستہ آئی تھنک آگے جا کے وہ ایک ٹنل میں ان کا ایک بلائنڈ اینڈ ہی ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جس حد تک انہوں نے اپنی سیاست خراب کر لی ہے اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کو انہوں نے رول دی ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مفاہمت ہم آہنگی کی بات کی جائے، اپنی اناؤں سے بڑھ کر اس ملک کے لیے سوچا جائے، تاکہ اس ملک میں جو ایک سیاسی غیر استحکام کی سچویشن ہے جو جس کی وجہ سے اوبویسلی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی لانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ملک کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ چلیں آئیں بیٹھیں، مثاق جمہوریت کی اگر آپ نے دعوت دی ہے وزیر اعظم صاحب نے تو آ کر بیٹھیں، بات چیت کریں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جناب خیر رانا ثناء اللہ صاحب کی تو میں بات کروں گی، وہ اس حوالے سے میں بات کروں گی کہ اڈیالہ جیل میں آج ملاقات کا دن ہے، آج پھر منگل کا دن ہے، آج پھر فیملی کی ملاقات کا دن ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کا دن ہے. اوبویسلی اتنے عرصے سے فیملی ملنے کی کوشش کری ہے، وکیل ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. آج تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کی بہنوں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن ہے. علیمہ خان نے کہہ رکھا ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر کم از کم 10,000 بندہ لایا جائے تاکہ حکومت پر پریشر ڈیولپ ہو سکے کہ وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کرا سکیں. آج تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کا بھی امتحان ہے. علیمہ خان صاحب ایک لمبے عرصے سے کہہ رہی ہیں جناب کہ اڈیالہ جیل کے باہر زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے، 10,000 کم از کم لوگوں کو لایا جائے تاکہ اس طرح سے ہم حکومت پر پریشر ڈیولپ کر سکیں اور وہ پریشر میں عمران خان صاحب کی ملاقات کرا سکیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب اس پہ کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف 10,000 بندے لانے میں کامیاب ہو گئی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ مطالبہ کروں گا اور ان کی ڈیمانڈ پر بات کریں گے، اور اگر نہیں لائے تو پھر وزیر اعظم کے ساتھ چپ چاپ بیٹھیں اور بات چیت کریں. جس پر مزمل اسلم نے جواب دیا ہے کہ میں اس چیز کو دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ صبح وفاق کو پیسے دے گا وہ پیسے ہم ریلیز نہیں کریں گے. میں ابھی سن رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 لوگ نہیں لا سکتے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ راستے نہ روکیں، آپ راستوں میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، تو آپ دیکھیں کہ کیسے کتنے بندے آتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. اور بیرسٹر گور صاحب کی بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی بھی باتیں اور گوسپس اور افواہیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی ہے. اس حوالے سے انہوں نے بڑی وضاحت جاری کی اور کہا ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بعض یوٹیوبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئی ہے، اور یہ خبر سراسر انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹی اور بے بنیاد ہے. انہوں نے اس خبر کو نگیٹ کیا ہے. میں تمام افراد سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جانب سے تصدیق کے بغیر اس نوعیت کے پیغام بیانات نہ دیے جائیں، نہ دعوے کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. جناب انہوں نے یہ انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی اس خبر میں تصدیق نہیں ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی گئی. لیکن خیر ابھی بھی خبر یہی ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے مطالبات پہ، اپنی چیزوں پہ وہ ڈٹا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور موجودہ سسٹم چلایا نہیں جا رہا. تو ایک طرح کا ایک سٹیگنٹ کسی سچویشن ہے، جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح، اور جب ٹھہرا ہوا پانی کہیں ہو تو وہ صاف شفاف نہیں رہتا، وہ بدبودار ہو جاتا ہے. تو یہ نظام بھی
اس اسٹیگنٹ واٹر کی طرح بن چکا ہوا ہے جس میں نہ آپ آگے جا پا رہے ہو نہ پیچھے جا پا رہے ہو. جب تک یہ تمام سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلا جائے اور کیسے اس نظام کے لیے اس ملک کی خاطر کیسے اس نظام کو ہم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ایک اسٹیگنٹ واٹر جو بدبودار یہ پانی یہ جو سسٹم بن چکا ہوا ہے اس سے کیسے جان چھڑائی جائے اور اس کو حالات کو کیسے بہتر کیا جائے. یہ تو ساری تھی جی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اور ساتھ میں ہم سپورٹس کی بھی بات کرتے جائیں. پی سی بی کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹس کو سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کانٹریکٹ میں انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز اور ڈفرینٹ اس کو ریوائز بھی کی ہے جناب. اور اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کتنے کھلاڑیوں کو اور کس کیٹیگری میں ملا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چیزیں ساری خفیہ رکھیں گے. پی سی بی کا کہنا ہے کہ ہر ٹریک میں دیے جانے والے کانٹریکٹس کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا. سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کی تعداد اور ان کی تقسیم سلیکشن کا معاملہ ہے. اور مزید وہ انہوں نے کہا کہ سینٹرل کانٹریکٹس والے کھلاڑیوں کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں مختلف شرائط بھی رکھی گئی ہیں. کانٹریکٹڈ کھلاڑیوں کو ان کے ٹریک کے لحاظ سے فرسٹ کلاس لسٹ اے لسٹ بی اور T20 کے میچز کھیلنا لازمی قرار دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک میچز کھیلنے کی تعداد کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب ہر کھلاڑی جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے گا. کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کے 5 اور لسٹ اے کے میچز 10 تک رکھنے کا امکان ہے. انٹرنیشنل اسائنمنٹ نہ ہونے پر بھی کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے دستیاب رہنے کا کہہ دیا ہے. سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں تینوں فارمیٹ کھیلنے کے لیے اہل ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی ٹریک کے کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اب 80% جو ہے نا ہم نے ڈیٹا بیسڈ ہوگا وہاں سلیکشن کہ جو پرفارمنس ہوگی جس طرح سے ہوگی کمپیوٹرائز طریقے سے تاکہ اس میں ہیومن ایرر کی کمی آ جائے. اس میں کوئی ایسی چیز نہ رہے. صرف آئی تھنک 20% جو ہوگا نا وہ ایک ہیومن ایفرٹ ہوگی. باقی ڈیٹا بیسڈ سلیکشن ہوگی جس کی جتنی پرفارمنس ہوگی جس فارمیٹ میں جس کھلاڑی کی اوور آل پرفارمنس ہوگی یا وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جس کھلاڑی کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا کھلاڑی پہ اس میچ میں. یعنی کہ ایک کھلاڑی ضروری نہیں ہے کہ اس نے اگر 50-60 بنائے ہیں تو کیا اس نے وہ امپیکٹ کریٹ کیا یا نہیں یا پھر وہ آخری 20 رنز جس نے بنایا اسی طرح سے جس سے وکٹس لیے ہیں یا اچھی فیلڈنگ کی ہے تو اس حساب سے جناب کھلاڑیوں کی ریٹنگ کی جائے گی. ان کی پرفارمنسز دیکھی جائیں گی اور وہ کیٹیگریز لاٹ کی جائیں گی. تو وہ ایک کرائٹیریا ہوگا جن کی بیسس پہ سلیکشن جناب ہوا کرے گی. اور فٹنس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری فٹنس بھی اس طرح سے اس لیول کی نہیں ہے. اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اللہ حافظ.